नाजरीन, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम लेकर आपकी आवाज़। और आज हमारे साथ इस आपकी आवाज़ का जो मौजू है वो किरदार है औरत का। औरत का किरदार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और मुआशरे में औरत की कितनी अहमियत है। आज हम आपको जिस पैनल से मुतारफ़ करवा रहे हैं उनमें जो हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सबसे पहली शख्सियत मिसबा हुसैन MBE और 20 साल से शेफील्ड कॉलेज में लेक्चरार रही हैं। रोशनी इदारा के साथ मुंसलिक PMC में उन्होंने बहुत काम किया, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर रहीं और चेयरपर्सन रहीं वहाँ पर वोमेन ग्रुप ऑफ PMC में। और नूर बानो जो महल था उसके अंदर भी वो चेयरपर्सन रहीं 3 साल के लिए। एक नामवर शख्सियत और समाजी शख्सियत और कम्युनिटी के लिए बहुत काम करने वाली। और हमारी जो दूसरी मेहमान हैं उनका तारफ़ करवाते हैं। उनका ताल्लुक भी टीचिंग्स के शोबा से है और ख़ुसूसन उनका जो ताल्लुक एक और है कि वो बीबी के साथ 88 से मुंसलिक हैं और अपनी आवाज़ से पूरे दुनिया को यकीनन मुतासिर करती रही हैं। पूरा शहर तो क्या पूरा इलाका इफ़्फ़त हमीद साहिबा को जानता है और यकीनन काबिल सताइश औरत हैं। हम आज हमारे पैनल पे वो हैं औरत का किरदार पर बात करने के लिए। और हमारे जो जेंट्स हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, उनमें जो हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनमें सबसे पहले हमारी एक यहाँ की समाजी बिजनेसमैन और एक ऐसी शख्सियत कि जिनका तारुफ मैं सियासत के तरीके से भी करा सकता हूँ। वो सियासी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं और एक बहुत मजबूत बिजनेसमैन हैं। बरतानिया के अंदर न सिर्फ पाकिस्तानी हलकों में भी उनका गोरों के हलकों में भी एक ख़ास असर मुकाम नाम पाया जाता है। चौधरी ज़हूर साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको वेलकम कहता हूँ। और उनके साथ जो हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन कोई भी पैनल मैं उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं समझता जब तक उसके अंदर ऐसी शख्सियात मौजूद ना हो कि जो दर्स व तदरीस के साथ शामिल हों। हमारे साथ आज के जो पैनल में मौजूद हैं कारी हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, जिनका एक नाम है, एक मुकाम है और यकीनन एक इल्मी शख्सियत हैं। और इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ लाए और वो भी अपना सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल के लिए मैं जाऊँगा चौधरी ज़हूर साहब की तरफ कि आज हम जो देखते हैं कि हमारा मुआशरा इस वक्त जो अहम ज़रूरत है औरत का किरदार, और औरत मुख्तलिफ रूप में होती है, तो औरत मुआशरे के ऊपर कितनी असरअंदाज है और कितना इस मुआशरे को बेहतर बनाने में औरत का रोल है। चौधरी साहब। शाह साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टेज पर आकर औरत के किरदार के मतलब चंद अल्फाज कह सकूँ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, औरत का किरदार जो है वो बहुत इतना आम है कि आप एक छोटी सी सिटिंग में उसे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि औरत एक ना सिर्फ उसका किरदार एज ए वाइफ है, बल्कि वो एक बहन, माँ और उसके अलावा उसके बहुत सारे रिश्ते हैं। जहाँ तक औरत के किरदार का ताल्लुक है माशरे में, वो एक बहुत बड़ा ना सिर्फ आम है बल्कि ये एक बेसिक है। जब तक औरत अपने घर को बच्चा पैदा होने से लेकर उसके बड़ा होने तक, उसके शादी तक, उसके बाद में जो उसको मशवरे औरत का दे सकती है वो मर्द नहीं दे सकता, क्योंकि मर्द को और बहुत काम होते हैं, अपना जॉब होता है और किसी तरह के उनके मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन औरत जो है वो बच्चे के साथ तकरीबन सारा दिन उसके साथ रहती है, उसके वो आदतों को समझती है, वो उसको किरदार को ठीक कर सकती है और आइंदा जो माशरा है उसका जो बहुत बड़ा इन्हिसार है वो औरत पर है। मैं एक सिर्फ और भी बात ऐड करूँगा कि जहाँ पर जो औरत अपने घर को अपनी तालीम से, अपने किरदार से और अपने अमल से ठीक करती है, उसका माशरा भी इज़्ज़त करता है और उसके जो बच्चे हैं वो भी आइंदा जाकर उसकी इज़्ज़त करेंगे और माशरा भी उसकी इज़्ज़त करता है। जी बिल्कुल, अगर औरत अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती है तो एक अहम किरदार से
اور بچوں کی پرورش سے عورت مقام پا سکتی ہے۔ میں اپنے دوسرے مہمان کی طرف قبلہ علامہ مولانا صاحب کا تعارف کروا چکا ہوں، بلکہ ان کی طرف جا کے یہ پوچھوں گا کہ عورت کا جو کردار ہے اس وقت اس معاشرے میں کیا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پروگرام 168 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے اور تمام عورتیں گھر بیٹھ کر ٹی وی کے پروگرام بہت زیادہ دیکھتی ہیں۔ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے کردار سے معاشرے بنتے ہیں، اس کی پرورش سے انسان، اور بہت سے انسان تو کیا نبی ولی پیغمبر بنتے ہیں۔ عورت کا کردار معمولی کردار نہیں ہے۔ قبلہ صاحب آپ کی نظر میں عورت کا کردار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی، ناظرین کرام، سب سے پہلے میں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی آواز کے پروگرام میں انہوں نے مجھے کچھ اپنا معافی ضمیر یا اظہار خیال کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ عورت کا کردار معاشرے میں کیا ہے، کلام مجید فرقان حمید نے تو یہ طے کر دیا کہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسلام نے عورت کی 4 جہتیں مقرر کی ہیں۔ عورت یا تو ماں ہے، یا بیوی ہے، یا بہن ہے، یا بیٹی ہے۔ یہ 4 روپ ہیں عورت کے، 5واں کوئی روپ نہیں ہے۔ اور عموماً ہم اپنے ینگ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کلچر میں، خاص کر کے برطانیہ کے ماحول میں، یہاں کی لینگویج میں یہ ایک جو بات چلتی ہے گرل فرینڈ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ عورت کی 4 روپ ہیں، یا تو اسے ماں دیکھا جائے تو بیوی تو نکاح کے بعد ہوئی، یا بہن ہے یا بیٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ عورت اگر معاشرے میں اتنا اہم کردار ادا کرے تو معاشرہ اتنا ٹھیک اور بہتر ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اب دیکھیں، جب عورتوں کا نام آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ملتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور میں یہ بات عذر من الشمس کے طور پہ کہتا ہوں، یہ بات تاریخ میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، کلام مجید میں بھی اس کا فرمان ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جتنی اسلام کی خدمت کی ہے کسی عورت نے نہیں کی، اور یہی عورت کا کردار ہے۔ اور اگر عورتیں آج بھی اپنا ایک مقام بنانا چاہتی ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ اکبر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی کامیابی اور اسلام کی ترویج و اشاعت یہ عورت کی مرہون منت ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد میں عورت کا کردار ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مالدار خاتون تھی مکہ کی۔ جب آپ نے شادی کی، بیوی کے روپ میں آئی، تو آپ نے اپنا سارا مال جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، قدموں میں نچھاور کر دیا۔ بلکہ تاریخ میں حدیث میں آتا ہے کہ مکے کے جو بڑے بڑے رئیس تھے وہ کہتے تھے خدیجہ تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اپنا سارا مال جو ہے وہ محمد بن عبداللہ کے سپرد کر دیا، جبکہ آپ نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ میرا تن من دھن سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان ہے۔ اور آج ان عورتوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتی ہیں کہ میرا مال تو میرا ہے، اس پہ میرے خاوند کا حق نہیں ہے۔ یہ تو ایک کمپرومائز کی صورت ہے۔ اگر پروردگار عالم جل وعلا نے الرجال قوامون علی النساء کہا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کو عورت کو رزق بھی پروائیڈ کرے، اس کو کھانا پینا بھی پروائیڈ کرے، اور اس کو چھت بھی مہیا کرے۔ لیکن قبلہ شاہ صاحب نے جو یہ سوال کیا ہے کہ عورت کا مقام اس قدر بلند ہے کہ آج بھی اگر اپنے کردار کو عورت متعین کر لے اسلامی نقطہ نظر سے، اسلام کے حوالے سے، اور ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن جو ہے
اپنے کردار کو متعین کر دے کہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امہات المومنین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات بالکل ازر من الشمس ہے کہ آج بھی ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے، گھر جنت بن سکتا ہے۔ عورت کو اپنا کردار متعین کرنا چاہیے اور سرکار کی اس حدیث پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی بالکل گود ہو۔ قبلہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ ہمارے گھر اس وقت جنت بن سکتے ہیں کہ جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمارے گھر اچھے رہ سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت میں اپنی خواتین کی طرف جاؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ عورت کا مقام مسلم معاشرے میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اس اہمیت کا اندازہ آپ اس چیز سے چلا سکتے ہیں کہ جس گھر کی عورت باکردار اور باشعور، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا نہ لکھی ہو، اس میں تعلیم کا کوئی ایسا بڑا کردار نہیں ہے، لیکن ماں جو جس گھر کو چلاتی ہے اس کے کتنے ہی حصے ہوتے ہیں۔ بچوں کی پرورش کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، رشتہ داروں سے ناطہ جوڑنا، اور گھر کی سب سے زیادہ مینیجر، آپ یہ کہہ لیں کہ گھر کی مینیجر وہی ہوتی ہے۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ بچے کو سکھانا، اونچ نیچ جو ہوتی ہے گھروں میں رشتہ داری کو نبھانا، اور بڑوں کی قدر، عزت، خدمت، اور یہ ساری چیزیں جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنے بچے کو سکھائے، تاکہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نہ صرف اس کی قدر کریں بلکہ اس کے معاشرے میں بھی اس کا مقام ہو۔ جس ماں کا بچہ اس لائق یا قدردان ہوگا، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، وہ معاشرے میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور معاشرہ اسی صورت میں بنتا ہے کہ جب ایک عورت اپنے گھر کو اسی طرح سنوارے جس طرح کے بعض اوقات عورت اپنے آپ کو سنوارتی ہے، اسی طرح گھر کو بھی اسی طرح سنوارے تو معاشرے میں ایک بڑا مقام پیدا ہو جاؤں گا ایک دفعہ اپنے عفت حمید صاحبہ کی طرف کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ عورت کا کردار کیسی چاہتی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو حاضرین اور ناظرین السلام علیکم، اور سید فیاض شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آپ کی آواز میں ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ آپ نے جس طرح عورت کے کردار کے بارے میں پوچھا تو میں آغاز کروں گی کہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو ہے سب سے اچھا وقت جو ہے وہ لڑکپن یعنی کہ بچپن کا ہوتا ہے، جس میں اسے کوئی فکر نہیں ہوتا۔ کیوں اسے کوئی فکر نہیں ہوتا؟ کہ اس کی ساری دیکھ بھال جو ہے وہ ایک ماں کرتی ہے، سارے کام اس کے کرتی ہے، اپنی راتوں کی نیند اپنی خراب کر کے وہ بچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، اپنے کھانے پینے کا بالکل نہیں سوچتی، اور وہ دن رات بچے کی اس کے کردار کو اس کو اچھا کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے وہ محنت کرتی ہے۔ تو یہیں سے جو ہے وہ ایک ماں کا کردار شروع ہوتا ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرتی ہے، اور بچے کی پہلی گود جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اور اگر ماں خود جو ہے وہ باکردار ہے، اچھی ہے، سلیقہ مند ہے، تو وہ بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ معاشرے میں عورت کا کردار اس لیے بھی اہم ہے کہ بچوں کی تربیت کے علاوہ وہ اپنے خاوند، اپنے خاندان، اس کی مدد کرنے میں بھی بہت معاون ثابت ہوتی ہے، تاکہ مستقبل میں ایک تو یہ ہے کہ بچے اچھے شہری بن سکیں، دوسرا یہ ہے کہ گھر سنبھالنے کے علاوہ عورت کی اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے اگر ہم اس معاشرے میں ہم دیکھیں عورت کا کردار اور پاکستانی معاشرے میں دیکھیں تو تھوڑا سا فرق ہے کہ برطانیہ میں جو عورت ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال، باہر کے کام کرنا، بچوں کو اسکول چھوڑنا، ان کو لینا، اور جب بچے پھر جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ ان کو یہ دیکھنا کہ وہ بچے اپنے عزم، ان کی جو کمٹمنٹس ہیں ان سے وہ منحرف جو ہیں وہ نہ ہو جائیں، کسی بری صحبت میں نہ جائیں۔ یہ بھی ایک ماں کا کردار ہے کہ وہ بچوں پر بھی نظر رکھے، اور یہ دیکھنا کہ بچے کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ ناظرین، انہوں نے ایک پوائنٹ کی طرف جو اشارہ کیا کہ
سب نے ہمارے جو پینل کے ممبر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عورت گھر کی، بچوں کی، اولاد کی اور زمانے کی پرورش کرتی ہے، اور ہمارے پینل میں موجود ہیں خواتین، اور خصوصاً انہوں نے بہت کام کیا مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، خواتین کا نام روشن کیا، اور MBE کا ایک ایوارڈ ملا جسے کہا جاتا ہے کہ ممبر آف برٹش امپائر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایسے ہی ہے نا جی. تو یہ ممبر ہیں، یعنی کہ برٹش امپائر نے کہا کہ یہ ہمارے ممبر ہیں اور ہمارے ممبر کیسے ہونے چاہیے. یہاں پر عورت کا کردار برطانیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال اپنے ان لوگوں کے لیے جو غیر ملک میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہاں کی عورت کیا ہے؟ دیکھیے یہاں کی عورت کا کردار سب سے مشکل ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں آپ کے ارد گرد کا ماحول بالکل اچھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عورت کو بہت سا کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اپنا ماحول قائم رکھنے کے لیے اپنے معاشرتی، مذہبی اور ثقافتی اپنے اقتدار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھر کا ماحول اسی طرح رکھنا چاہیے. اگر اسی طرح رکھنا ہے تو میں ایک تھوڑا سا فرق نہیں سمجھ پایا کہ جو ہماری خواتین پاکستان سے آئی تھیں ان کے ماحول میں اور آج کل کی جنریشن کے ماحول میں بہت فرق آ گیا. وہ کیوں؟ وہ دیکھیں باہر کی دنیا سے لا تعلق نہیں ہو سکتے آپ. اب میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ اگر میں ایک باہر کام کرنے کے لیے جاتی ہوں تو میں کام کر کے واپس آ جاتی ہوں، لیکن جب میرے مین مقصد جو ہے وہ اپنے گھر کو چلانا پہلے ہے اور کام کرنا بعد میں. اگر آپ یہاں کی عورت جو ہے وہ گھر کی چکی میں پس گئی ہے، گھر چلانا پڑتا ہے اس کو. نہیں، گھر چلانے کے لیے ٹھیک ہے. اگر آپ میں صبر کا مادہ ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر شکر کے ساتھ اگر تھوڑی کمائی میں بھی آپ کا گزارا ہو جاتا ہے تو آپ عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی خصوصیات عطا کی ہیں، اس میں بھی قابلیت کا مادہ ہے. اگر اس نے 15-16 سال پڑھا کے گھر ہی بیٹھنا ہے اور چولہا چکی کرنی ہے، وہ تو لازمی ہے. اپنے خاندان کی پرورش کرنے کے لیے اس کو چولہا چکی کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ عورت پڑھ گئی ہے تو وہ اب بزنس میں پڑ جائے، کام میں پڑ جائے، یا کہ جی آپ بول سکتی ہیں. بالکل، کیوں نہیں. آپ نے عورت اور تعلیم کی آپ نے بات کی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم صرف اس لیے حاصل نہیں کی جاتی کہ انسان ملازمت کرے. تعلیم حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی جو آپ کے گھر ہیں، گھر والے ہیں، ان کو آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ لڑکی پڑھ گئی ہے تو اس کو جاب ضرور ملنی چاہیے کیونکہ اب پڑھ گئی ہے نا. تو اگر جاب وہ کرتی بھی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو شوہر کہاں جاتا ہے یہاں کا؟ اسی لیے شاید لڑائی ہے کہ اگر عورت کام کرتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے گھر والے، اس کا شوہر، اس کے والد وہ خوش ہیں. اگر تو وہ خوش ہیں تو کام کرنے میں کوئی برائی نہیں. اگر وہ کام کرے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے کام کرنے سے اس کا گھر جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. شوہر بے شک بھاڑ میں جائے، وہ بیچارہ کام پہ جائے، رات کو نہیں، یہ بالکل نہیں، یہ ایسا نہیں. شوہر کیوں بھاڑ میں جائے؟ شوہر پہلے، شوہر کی مرضی سے اگر کوئی عورت ترقی کرتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ اپنے خاوند کی مرضی کے ساتھ. شوہر تو چاہتا ہی نہیں جی. شوہر بہت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا توقعات رکھتے ہیں کہ آپ کی بیویاں جاب کریں؟ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو کام کرنا چاہیے اور شوہر کو بھی کام کرنا چاہیے، بہت پیسہ کمانا چاہیے، کیونکہ ہم فقط یہاں پر پیسہ کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ مرد اور عورت جو ہے نا وہ ایک جو ہے گاڑی کے دو پہیے ہیں. جب اس گھر کا ماحول تبھی ٹھیک ہوگا جب دونوں جو پہیے ہیں وہ ایک ساتھ چلیں گے. جی بالکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پہیے برابر چلنے چاہیے، برابر کما کے لانا چاہیے ان کو. نو، کمانے والی بات ڈیفرنٹ ہے. برابری جو ہے وہ آپ اس کی بات سن سکتے ہیں، اس کو عزت دے سکتے ہیں. آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کلیکٹیولی کرتے ہیں، یہ ہے برابری. جہاں تک تعلق ہے جاب کا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ہاؤس ہولڈ پر. اگر اس ہاؤس ہولڈ کا کام مرد کے کام کرنے سے چل جاتا ہے تو شاید عورت کام نہ کرے. لیکن اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ ضرور ہی کام کرے یا ضرور نہ کرے. یہ ان دونوں پر ہے. یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن گھروں کے اچھے چنگے بھلے بزنس چل رہے ہیں، بڑا کام ہے ان کے پاس، مرد اچھا کما سکتا ہے، پھر بھی عورت کام کرتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ نہیں دیکھیں، یہ اگر دونوں میاں بیوی اس پر راضی ہیں کہ بیوی نے کام کرنا ہے یا اس کا دل کام کرنے پر ہے، اس کی تعلیم ہے، وہ ایک معاشرے کے لیے وہ عام حیثیت کر سکتی ہے اور جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کنٹریبیوشن ہے تو اسے کرنا چاہیے.
उसे करना चाहिए। जी देखिए फयाज, मैं बताती हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि अगर एक औरत के पास इतनी स्किल है कि वो अपने बच्चों को, अपने घर को देखभाल के, अगर अपनी कम्युनिटी के लिए, इस मुआशरे के लिए कुछ करना चाहती है तो वो बाहर निकल के कर सकती जी, बिल्कुल काम कर सकती है बाहर निकल के, ताकि वो मुआशरे में वो अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सके, उनको बता जी, बहुत सके। अच्छी बात है कि अच्छे औकात और बसर के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने शौहर की मदद के लिए काम कर सकती है। एक रिश्ता और भी होता है, मैं इफ़त अली साहब आपके, उन्होंने मौलाना साहब ने बड़े रिश्ते गिने, बेटी होती है, माँ होती है, बीवी होती है, एक सास का रिश्ता होता है, उसका जिक्र को नहीं किया। जी, सास का रिश्ता भी बहुत प्यारा रिश्ता है। देखिए सास मेरे ख्याल में ऐसे ही जो है ये एक बदनाम हो गया ये रिश्ता, हालांकि सास का रिश्ता बदनाम कर दिया गया। क्यों? मुझे नहीं पता, वो इसलिए देखिए मुझे नहीं पता इसमें, बिल्कुल आपने सही कहा कि हालांकि सास भी वो भी माँ की तरह ये भी बरतानिया में बदनाम हुआ है वो हर जगह सास तो हर जगह सास है। अच्छा। वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएंगे सास, लेकिन सास को माँ बनाने में जरा देर नहीं लगती। वो एक कहते हैं ना कि सास भी तो माँ भी होती है और फिर माँ भी कभी सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना? हाँ जी वो है ना, तो वो क्या होता है? वो इसलिए यही है कि अपने वक्त में वो भी बहू रही होगी किसी की, लेकिन ये है कि ये एक जैसे कि मिसिस मिसबा हुसैन ने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि समझते हैं कि पता नहीं ये सास है तो ये सास ही रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप प्यार से मोहब्बत से बात करें, ठीक है, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो अगर हो जाए तो अगर सास का भी ये रोल है कि वो भी प्यार से, जो एक लड़की देखें आपके घर में आती है अपना सब कुछ छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, नए घर में आती है। बरतानिया में जहाँ आप बैठे हैं वहाँ तो लड़के सारा कुछ छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। जी मैं खुद छोड़ के आया हुआ हूँ। जी तो वो अब तो आपको एतराज है कोई? आप तो नहीं मेरा मतलब आप सब कुछ छोड़ के आए हैं तो आप अपने आप कैसा महसूस आपने क्या गलती की है? नहीं, गलती हमारी गलती है या नहीं है ये अलग मसला है, लेकिन बहुत जब लोग छोड़ के आते हैं, बहुत कुछ छोड़ के आते हैं तो उनको भी होना चाहिए। हाँ जी, छोड़ के, ठीक, आप क्यों आए छोड़ के सब कुछ यहाँ पर? हमने जब शादी की थी तो मैंने तो यही सोचा था कि इस खातून से मेरी औलाद कैसी होगी जी, और इसके अलावा कुछ नहीं सोचा और लेकिन यहाँ पर जो शादियां होती हैं वो तो लाल पासपोर्ट को देख के की जाती हैं। देखिए वो इसमें मैं देखिए ये बात नहीं है, ये लाल और काला और नीला पासपोर्ट जो है ये हम लोगों के जहनों की पैदावार है। दरअसल अगर देखा जाए तो यह वालिदैन के मजबूर करने पर ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर लड़की और लड़के का इसमें कोई कसूर नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि आपने शादी की थी औलाद के लिए, शादी करना सुन्नत है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान जो है वो मुकम्मल नहीं है जब तक ईमान मुकम्मल नहीं होता कि जब तक मियाँ बीवी दोनों ना हों, और फिर उनसे नेक, अगर मियाँ बीवी नेक है और ख़ास तौर पे अगर औरत का किरदार नेक है तो नेक औलाद जो है वो आदमी के लिए एक नेमत है। नेमत है। इन्होंने कहा नेक औलाद नेमत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब बेटी इंसान की जवान होती है जी, तो बेटी एक बहुत खूबसूरत रूप है जी, बिल्कुल। तो इंसान, हमारा मुआशरा ये है, इस्लामी मुआशरा ये है कि हमें बेटी हमेशा ब्याह कर देनी होती है। बिल्कुल देनी होती जी। तो उसके लिए हम कितने इक़दामात करते हैं कि ताकि एक औरत जो है, आप औरत बहसीयत औरत क्या सोचती हैं कि हमें बच्ची को कौन सी तरबियत देनी चाहिए, औरत कौन सी तरबियत देख, वो जो कामिल बच्ची है कल को कामिल बीवी बने और कामिल माँ बने जी, और फिर कामिल सास भी बन सके। इसमें सारा जो है ये माँ का इसमें किरदार आ जाता है कि माँ जो है वो अपनी बच्ची को कैसी तरबियत देती है। उस माँ का रोल है कि वो उसको समझाए, उसको बताए कि देखो, खुद माँ एक रोल मॉडल बन के दिखाए बच्ची को कि देखिए मैं हूँ, मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैंने कितने अच्छे तरीके से अपना घर संभाला है, और अब तुम भी जो है इसी तरीके से जब अगले घर में जाओगी तो तुमको भी ऐसा ही किरदार निभाना है, और उनको पता चले कि तुम किस खानदान से आई हो, किस घर की बेटी हो। वक्त से पहले एक सवाल आया था कि जो बच्चे यहाँ पर ख़राब हैं, हाँ जी, जो बच्चे ख़राब हैं, अगर औरत का किरदार है बच्चों की तरबियत, तो बच्चे ख़राब हुए तो औरत की तरबियत में कमी रह गई? नहीं, उसमें तरबियत के साथ साथ सोहबत भी है, ठीक है, कि बच्चा जो है वो किस सोहबत में उठता और बैठता है। और फिर दोबारा मैं यही कहूँगी कि माँ बाप का ये रोल है कि वो बच्चे पर नज़र रखें कि देखें बच्चा आपका बाहर जाता है, रात को 12 बजे वो वापस आता है, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप पता करें कि वो बच्चा कहाँ पर जाता है। जी, मैं बिल्कुल एक दफ़ा पूछने जाऊँगा अपने ऑडियंस की तरफ, एक सवाल लेने के लिए। ऑडियंस का एक सवाल आ रहा है। रहीम हाफिज़ मोहम्मद अनवर, मेरा सवाल कारी मोहम्मद अली साहब से है कि जिस तरह के मौजू चल रहा है, तो सवाल से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو اتنے جاری ہو رہے ہیں، رکنے ہی نہیں پا رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہم کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور آپ اتنا خود رو رہے ہیں، تو آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا بھی عطا کر دے گا کیونکہ آپ کی دعا مقبول ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اگر میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ یقیناً بیٹا عطا کر دے گا، لیکن اگر میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ بھی لیا تو جو بیٹی کا مقام ہے پھر وہ میں جو ہے وہ عوام کو، اپنی قوم کو کس طرح بتاؤں گا. تو اس حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اسی طرح جتنے بھی باقی صحابیات ہیں ان کی جو ہے وہ زندگی کو ایک نمونہ بنا سکتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیکھیے کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اسلام کے اندر سب سے پہلی بزنس مین کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ بزنس کو آگے لے کر گئے، انہوں نے تجارت کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو ساری تاریخ گواہ ہے. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں قاری محمد علی صاحب سے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں کہ جو وہ ہم کو اپنانے چاہیے کہ جو اہمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی بتائی ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور دوسری طرف کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بزنس کیا، بے شک وہ شریعت کے دائرے کے اندر تھا، تو تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ انکار نہیں کیا. اور آج یہ کیا وجہ ہے کہ آج جب عورت کو ہم دیکھتے ہیں بزنس کرتی ہے یا وہ کام کرتی ہے تو اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں؟ جی قاری صاحب اس کا جواب دیں گے. جی بہت اچھا سوال قاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ، اگر آڈینس میں اچھے سوال آئیں تو پینل جو ہے نا وہ بھی بہت اچھے جواب دے سکتا ہے. ماشاء اللہ حافظ محمد انوار صاحب نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال جو ہے وہ اسلام کے کام آیا. آج بھی یہی بات ہے کہ میاں بیوی میں اگر کمپرومائز ہے تو اسلام جو ہے عورت کو اچھی جاب کرنے سے جو دائرہ تہذیب کے دائرے میں آتی ہے وہ کبھی نہیں روکتا. یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں محدود ہو جائے. دیکھیں آج کا معاشرہ جو ہے شاہ صاحب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میاں بیوی دونوں کام نہیں کریں گے تو گھر کا چولہا ہی نہیں چلتا، گھر کا کام ہی نہیں چل سکتا. یعنی کہ برطانیہ یہ خاص کر کے برطانیہ میں ظاہر ہے کہ یہاں تو نیشنل کریکلم ہے، 16 سال تک ہر بچے کو پڑھنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچہ یا بچی یہاں فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتا. یہاں کا کلچر ہی ایسا ہے. جی بہت اچھی، بڑی شکریہ، آپ نے ہمارے بھرم کھول دیے. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چولہے تب تک نہیں جل سکتے جب تک میاں بیوی کام نہ کریں. یہ حالات ہیں ہمارے، اور جو ہم پر پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر توقعات رکھ کے بڑی بڑی بیٹھے ہیں کہ وہاں سے پیسہ آئے گا ہم کھائیں گے. ہمارے حالات آپ نے دبے چھپے سن لیے. میں نے کوشش کی کہ ان کو روک لیا، ورنہ وہ سارا کچھ بتا دیتے تو ہم سامنے آ جاتے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہم نے چھپا لیے ہیں اور اس لیے کاٹ کے وقفے کے بعد آئیں گے.